अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट है जी। आज भी है इमरान खान साहब के ज़मानतों के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा फिर से नजरें, लेकिन ज़्यादा हाई होप्स नहीं है लोगों की। और वकील कुछ और कह रहे हैं। जो आपकी एक कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के हिसाब से देखने वाले लोग हैं, उनकी एक कानूनी राय अपनी है, लेकिन जो एक रियलिटी चेक है वो हमें ये बताता है कि शायद इमरान खान साहब की अभी भी ज़मानत मंजूर ना हो। कराची में क्या हुआ, किस तरह से पूरा शहर डूब गया, बहुत परेशान कुन मनाजिर देखने में आए, इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर इमरान खान साहब की कुछ गुफ्तगू ज़रूर पहुंच पाई, क्योंकि मुलाकात का दिन था, सिर्फ एक वकील को जाने की इजाज़त मिली, बहनें मुलाकात नहीं कर सकीं। और उसके बाद अडयाला के बाहर क्या मनाजिर थे, ये सब कुछ आपको बताएंगे इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं यहीं से कि मंगल का दिन इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन हुआ करता है। आज भी बहनें और उनके 6 वकला का एक ग्रुप जो है वो पहुंचता है अडयाला में, लेकिन तमाम बल्कि वकला जिनके नाम शामिल थे पहुंचते भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि मुलाकात भी नहीं होती। लेकिन बहरहाल 2-4 लोग तो लाजमी आते हैं फिर भी, यानी जो वकला में से, लेकिन इसके बावजूद उनकी मुलाकात तो होती नहीं है। अब बहनें पहुंची हैं, उनको चला चला के हमेशा की तरह ख्वार किया गया। उनका ये ऐलान था कि जी अगर मुलाकात नहीं हुई तो हम आज बैठेंगे। अगर इन्होंने हमें ज़बरदस्ती उठा के चक्री छोड़ा तो हम चक्री से वापस अडयाला आ जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं जब तक कि इमरान खान से मिल ना लें। और इन्होंने जो अपने तौर पर ये एक कैद तन्हाई बना दी है इमरान खान की, इसको हमें ख़त्म करना होगा और इसके लिए हमें रेजिस्टेंस का मुजाहरा करना होगा। ये नहीं है कि इसके ऊपर हम सब्र शुक्र करके अपने घरों को चले जाएं। तो बहनें आज इस मामले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जज्बाती भी थीं और डटी हुई थीं, और बड़ी क्लियर माइंड के साथ वो थीं कि हमने इमरान खान से मुलाकात के बगैर नहीं जाना। बल्कि उनकी तरफ से ये तक कहा गया कि कारकुन जो साथ आ जाते हैं उनकी वजह से ये लोग क्रैक डाउन करते हैं, उनको फिर पकड़ लेते हैं। और लास्ट टाइम भी उन्हें कहा गया कि अगर आप नहीं यहाँ से उठेंगे तो फिर कारकुन जो है हम रिहा नहीं करेंगे। तो फिर अल्टीमेटली बहनें चली गई थी। तो उन्होंने कहा कि हम तो कहते हैं कारकुनों को कि आप लोग ना आएँ, बिला वजह आप लोगों के ऊपर तशद्दुद होता है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, लेकिन कारकुन फिर भी इजहार यकजहती के लिए पहुँच जाते हैं। इमरान खान की बहनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। तो आज भी यही सूरत हाल रही। बहरहाल एक दिलचस्प बात ये थी कि जिन वकला का नाम था उनमें आखिरी नाम जो था वो बैरिस्टर अली बुखारी साहब का था। और अली बुखारी साहब अडयाला नहीं आए हुए थे मुलाकात के लिए। गालिबन जैसे सबके जहन में होता है, उनके जहन में भी यही होगा कि मुलाकात तो नहीं होती, तो कोई और उनकी मसरूफियत होगी तो वो उसमें प्रेफरेंस में चले गए होंगे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कहीं से उन्हें कॉल गई और उन्हें कहा गया कि जनाब आप आ जाएँ। यानी जो लोग वहाँ पहुँचे हुए थे उनमें से किसी को इजाज़त नहीं मिली अंदर आने की। नईम हैदर पंजोता पहुँचे हुए थे, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब होते हैं, दीगर उनके वकला की टीम होती है, ज़हीर अब्बास साहब होते हैं, और भी 1-2 लोग थे। बैरिस्टर गौहर का भी नाम था, लेकिन खैर बैरिस्टर गौहर तो वहाँ पे नहीं आए हुए थे। लेकिन इन लोगों में से किसी को नहीं बुलाया गया, और अली बुखारी साहब को जो कि वहाँ पे नहीं आए हुए थे उन्हें स्पेशली कॉल करके बुला लिया गया कि आप आ जाएँ। उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि जिसको स्पेशली बुलाया गया इसका मतलब है उन्हीं को अंदर भेजा जाएगा, और ऐसा ही हुआ। बाकी किसी को इजाज़त नहीं मिली और अली बुखारी साहब को अंदर भेज दिया गया। बहरहाल अली बुखारी साहब ने आधे घंटे की उनसे मुलाकात की इमरान खान साहब से, और जो आके उन्होंने तफसीलात बताई हैं वो बहुत तशवीशनाक भी थी और परेशान कुन भी थी, लेकिन कुछ हौसला अफजा भी थी। जो इमरान खान साहब की कंडीशन के हवाले से उन्होंने बात की, उनका ये बताना था कि इमरान खान साहब की सेहत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कंफर्म किया कि इमरान खान साहब का कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, क्योंकि पिछले दिनों ये खबर दी गई थी कि अडयाला में पिम्स अस्पताल की एक डॉक्टर्स की टीम जो है वो पहुंची है इमरान खान साहब के चेकअप के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इमरान खान साहब ने बताया कि कोई डॉक्टर उनके पास नहीं आया, उनका कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। दूसरा, इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर से ये बताया है कि उनके तमाम अखबारात, उनके टीवी, उनकी बुक्स, तमाम चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। उनकी मुलाकातें भी नहीं हो रही हैं, और इवन बुशरा बीबी साहिबा से जो कि उनके साथ ही जेल के अंदर मौजूद हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती। और आज उनके साथ भी कोई 2 हफ्तों के बाद ही इमरान खान साहब की मुलाकात हो रही थी। इसके अलावा इमरान खान साहब ने बताया कि उनके बच्चों से भी उनकी बात नहीं करवाई गई, और इवन किसी को सलाम दुआ तक करने की इजाज़त नहीं है। तो टोटली उनको एक आइसोलेशन में डाला हुआ है। उनको सिर्फ जो आखिरी एक समाअत थी जिसमें जज साहब ने अपने सामने 4 बुक्स उनके हैंड ओवर की थी, करवाई थी, तो वो जो बुक्स हैं सिर्फ उन्हें प्रोवाइड की गई, और उस समाअत के बाद ना तो कोई मुलाकात हुई किसी से, और ना ही उनकी सहूलतें कोई बेहतर हो सकी, और उनको मज़ीद बुक्स तक भी नहीं दी गई।
تو یہ سارے عمران خان صاحب کی کنڈیشن سے متعلق چیزیں ہیں. افسوس کی بات یہ ہے، میں حیران ہو رہی ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پارٹی نے ان تمام چیزوں کو بہت نارمل لینا شروع کر دیا ہے. عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں، لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی پارٹی کے لیڈرز کی طرف سے اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹس آئے ہوں، کوئی پریس کانفرنس کی گئی ہو، کوئی احتجاج کی حکمت عملی دی گئی ہو. چلیے وہ تو ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا خیبر پختونخوا میں سیلابی کیفیت ہے تو انہوں نے جو پارٹی کی موومنٹس ہیں، سیاسی سرگرمیاں ہیں، وہ روک دی ہیں، وہ تو اچھی بات ہے. لیکن جو ایون پنجاب میں لوگ موجود ہیں، جو باقی پارٹی کے لوگ ہیں، ایک آدھی کوئی پریس کانفرنس کرنا تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ جی سب وہاں کوئی پہنچے ہوئے ہیں جو پریس کانفرنس تک نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر ٹوٹلی پارٹی خاموش ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. میرا تو اندازہ یہ ہے کہ ان کو تو روز اس کے اوپر جو ہے شور مچانا چاہیے، روز پریس کانفرنس کرنی چاہیے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو نارملائز کر دیا ہے، انہوں نے کروانے والوں نے کر دیا ہے اور انہوں نے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیا ہے. اس کے اوپر اگر کوئی شور مچا رہا ہے یا کوئی مزاحمت دکھا رہا ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب کی بہنیں یا چند کارکن ہیں جو وہاں پہنچ جاتے ہیں. باقی پارٹی لیڈرشپ نے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب اسٹیٹمنٹ ضرور دے دیتے ہیں چونکہ وہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں بہرحال اڈیالہ جیل کے باہر، لیکن اس کو ختم کیسے کرانا ہے اس کے لیے کوئی تگ و دو نظر نہیں آتی. باقی ایسا لگتا ہے کہ بس عمران خان صاحب رحم و کرم پر ہیں کہ جی جب کسی کا دل کرے گا تو وہ جب اس کا دل کرے گا تبھی اس نے ملاقات کرانی ہے، لہٰذا ہمارے شور مچانے کا کیا فائدہ. تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی کیفیت میں اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ آ چکی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو یہ کالم والی بات تھی اس پہ کہا کہ میں کیا جواب دوں جبکہ میں نے کالم پڑھا ہی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تو کوئی اخبار ہی نہیں آ رہا. لیکن یہ انہوں نے واضح کر دیا کہ میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کوئی ڈیل نہیں ہوگی، مرتے دم تک ڈیل نہیں ہوگی، ایسی کسی چیز کے اوپر کان مت دھریں. کوئی ڈیل نہ میں نے پہلے کی نہ میں کروں گا، واضح ان کا اعلان تھا. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کارکن گھبرائیں بھی نہ. باہر جو لوگ موجود ہیں انہیں بتایا گا کہ بہنیں آتی ہیں بیچاری اس طرح سے خوار کیا جاتا ہے اور کارکن پریشان ہیں اور یہ چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس کے اوپر گھبرائے نہ اور یہ نہ سوچے کہ یہ حالات ایسے رہیں گے. جیسے ہر تاریخ رات کے بعد ایک سحر طلوع ہوتی ہے تو اسی طرح یہ برا ٹائم بھی گزر جاتا ہے اور ایک روشن صبح طلوع ہوتی ہے. تو کسی نے اس بات کے اوپر گھبرانا نہیں ہے. یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ ایک ایسا شخص، اب آپ عمران خان صاحب کے اعصاب کا اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا شخص جس سے 15-20 دنوں سے کوئی شخص ملا نہیں، جسے کوئی ٹائم گزارنے کا طریقہ جس کے پاس دستیاب نہیں ہے، جس کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہے، آپ ایسے محسوس کرتے ہیں خود کو کہ جیسے آپ کوئی زندہ قبر میں اترے ہوئے ہیں. اور ایسے میں آپ کے پاس اتنی حوصلہ افزا بات ہو کرنے کے لیے، اتنا امید بھرا پیغام ہو باہر والوں کو دینے کے لیے، مطلب جو باہر آزاد ہیں، جو ہر کام باقی نارمل روٹین کا کر رہے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کبھی سیٹ اپ بدلے گا یا نہیں، یہ حالات چینج ہوں گے یا نہیں، یہ ظلم کی رات ختم ہوگی یا نہیں. وہ گھبرا جاتے ہیں جو باہر ہیں، جو پھر بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن وہ شخص جو اندر قید میں ہے، اور قید بھی ایسی بدترین قید ہے کہ جس میں آپ کو نارمل جو ایگزسٹنس کی چیزیں ہیں وہ تک دستیاب نہیں ہیں، اور پھر بھی وہ شخص آنے والے کو یہ بجائے بتانے کے کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے اور وہ کہے کہ مجھے کسی بھی طرح باہر نکالو، الٹا وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی گھبرانا نہیں ہے، یہ ٹائم ختم ہو جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے جو اس وقت کی ریسنٹ ہسٹری ہے، یہ اپنے آپ کا ایک الگ قسم کا انسان ہے، یہ ایک مختلف انسان ہے اور یہ ایک الگ فینومینا ہے جو کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی انسان کیسے اتنا پختہ اعصاب کا ہو سکتا ہے، ایسے فولادی اعصاب کا ہو سکتا ہے، کیسے اس کے اندر اتنا صبر بھی ہے دل کے اندر اور اتنا یقین بھی ہے. یہ ایک حیرت انگیز معاملہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے حیران کر کے رکھ دیا سب کو، اپنوں کو بھی اور مخالفین کو بھی. تو بہرحال عمران خان صاحب کی اس گفتگو کے ساتھ ہی انہوں نے جو سیلابی صورتحال اس پہ بھی جو مختصر سی بات انہیں پتہ چلی ہوگی تو انہوں نے اس کے اوپر سب کو ہدایت کی ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کریں اور ذاتی کیپیسٹی میں بھی کریں اور حکومتی سطح پر بھی کی جائے. تو یہ تمام باتیں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں اور باقی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ان کو بچوں کو کہا ہے کہ آپ عالمی عدالت انصاف میں رجوع کریں، تو وہاں کے حوالے سے انہوں نے دوبارہ سے انہیں یاد دہانی کرائی ہے. اس کے علاوہ جی آج یہی باتیں بہنوں نے بھی کی ہیں اور وہ تو بلکہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ 4 بکس تو عمران خان صاحب 1.5-2 دن میں پڑھ لیتے ہیں.
تو اس کے بعد سے یعنی ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. رات گئے بہنیں وہیں پر موجود رہی ہیں ڈیالہ کے باہر اور کارکن بھی موجود تھے. لیکن پھر اس کے بعد ایز یوزول پنجاب پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا, لائٹس آف کر دیں اور جو وہاں پہ ان کے کچھ کارکن موجود تھے انہیں پکڑ کے تشدد کرتے ہوئے, ڈنڈے مارتے ہوئے اٹھا کے قیدی وین میں ڈالنا شروع کر دیا. اس کے بعد ان کا مقصد یہ تھا کہ جو بہنیں ہیں وہ بھی یہاں سے موو کرنے کے لیے راضی ہو جائیں, لیکن وہ بیٹھی رہیں. پھر ان سے زبردستی کرسیاں تک لے لی گئیں. رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ایون بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی اور وہ پھر ان کو جیسے کہ کھڑا ہی کر دیا گیا کہ بس آپ یہاں سے جائیں. اور اس کے بعد وہاں پہ بالکل ٹوٹل بلیک آؤٹ تھا اور جو کارکن وہاں پہ موجود تھے ان کو بھی انہوں نے پکڑ لیا. آخری جو اطلاعات ہیں جب تک کہ میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں اس طرح کی سچویشن تھی. اب ہو سکتا ہے کسی وقت رات گئے بیچاری بہنیں واپس لوٹ جائیں گھروں کو اور کیا کریں گی, سارا دن کی خوار ہوئی ہیں. لیکن یہ حالات ہیں. آس پاس کے یہ ہوٹل وغیرہ بھی بند کر دیتے ہیں کہ کوئی چائے پانی بھی نہ انہیں مل سکے, کوئی بیٹھنے کی جگہ دستیاب نہ ہو, کھلے آسمان تلے یہ بیٹھی رہیں. ویسے ہی بارشوں کی وجہ سے عجیب وہاں پہ گندگی ہے, کیچڑ ہے, عجیب ماحول ہے, اور ایسے میں ان کو سارا دن یہ وہاں پہ باہر خوار کر کے رکھتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ انسانی حقوق کی کتنی بدترین خلاف ورزی ہے. کہ کیا ہے, وہ کوئی آپ سے احتجاج کرنے آئی ہوئی ہیں یا وہ کوئی آپ سے مطالبہ کرنے آئی ہوئی ہیں, وہ اپنا ایک حق لے کے آئی ہوئی ہیں کہ ایک قیدی, کوئی بھی قیدی ہے, ایون کوئی قتل کا بھی قیدی ہے, اس کے ساتھ بھی اس کی فیملی ممبرز ملاقات کرتے ہیں اور یہ آپ کا قانون اجازت دیتا ہے. وہ اسی حق کو استعمال کرنے کے لیے آئی ہیں اور یہ قیدی کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی فیملی سے مل سکے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ صورتحال ہے. گشا بی بی صاحبہ کی بھی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی تھی کافی دنوں سے. آج ان کی بھابھی اور ان کی ایک بیٹی سے ان کی ملاقات کرائی گئی ہے اور ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات اسی قسم کے ہیں کہ جہاں پہ ان کے ساتھ بھی سختیاں ہی برتی جا رہی ہیں. تو یہ جو ہے اس وقت سچویشن ہے ڈیالہ کی اور ڈیالہ کے باہر کی. لیکن پیغام آج بھی وہی ہے عمران خان کا جو پہلے تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. البتہ آج عمران خان صاحب کی پھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ ہے اور یہ جو 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتیں اس کا کیس. آج دیکھتے ہیں جی سارے فیصلے پڑھ لیے ہیں کہ نہیں, یحییٰ آفریدی صاحب نے کیا گول کھلانے ہیں. ان سے بہت لوگوں کو توقع نہیں ہے اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کسی صورت بھی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف نہ ملے, حکومت کے خلاف کوئی کسی قسم کا فیصلہ نہ جائے, اور اس لیے اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ بہت جلد کوئی ضمانت لے لیں گے عمران خان صاحب کی. البتہ ان کی وکیل اس بات کے لیے بہت پر امید ہیں کہ جتنے ہائی کورٹ کے کمزور فیصلے تھے اس کا ٹھہرنا سپریم کورٹ میں بہت مشکل ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس کیس کا فیصلہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو لیٹ سی کیس کے اوپر کیا ہوتا ہے. ان کی امیدیں بار آتی ہیں یا پھر ایک دفعہ پھر سے یحییٰ آفریدی مایوس ہی کریں گے. مجھے تو ان سے کوئی توقع نہیں ہے. میرا یہی اندازہ ہے کہ وہ ابھی مزید اس کیس کو لٹکائیں گے. آگے اس سے بڑھ کر آج ایک اور جو اہم خبر ہے وہ کراچی سے جڑی ہوئی ہے, کیونکہ کراچی میں جی آج بارش ہوئی, اور بارش کوئی ویسی بارش نہیں ہوئی جیسی آپ نے لاہور میں دیکھی, پنڈی میں دیکھی, اسلام آباد میں دیکھی یا کوئی کراچی میں دیکھی, خیبر پختونخوا کے علاقوں میں دیکھی, بلکہ وہاں ایک نارمل بارش ہوئی جو کہ آدھا پونا گھنٹہ جاری رہی ہوگی. لیکن اس تھوڑی سی بارش میں بھی جو حالات تھے کراچی شہر کے, آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کتنے خوفناک حالات تھے. بلکہ میں تو یہ سوچنے پہ مجبور تھی, آج خوفزدہ تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ اس قسم کی بارش ہوئی ہوتی جیسے کہ لاہور میں, پنڈی میں, خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے, تو وہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ تو ایکسٹرا آرڈنری بارشیں ہوئی نا. جب آپ کے کلاؤڈ برسٹ ہو جائیں, جب آپ کے نالے بکھر جائیں, جب آپ کے دریا کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں سے بند ٹوٹ جائیں, تو یہ جب ساری چیزیں ہو رہی ہوں تو وہ تو ایک آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے. اور اس میں پنجاب حکومت ہو, خیبر پختونخوا حکومت ہو یا اسلام آباد کی شہری انتظامیہ ہو, وہ سب کہیں نہ کہیں پہ آ کے بے بس ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے. لیکن ایک نارمل بارش, 1-2 گھنٹے کی ایک نارمل بارش بھی اگر آپ کا جو شہر ہے, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, وہ اگر آپ کا شہر برداشت نہیں کر سکتا اور اس کا بھی پانی کا نکاس اور انتظام نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کدھر کھڑے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کی خدا نخواستہ قدرتی آفت کی طرح بارش آئے جیسے کہ ادھر ہوا ہے, تو پھر کیا صورتحال ہوگی. پانی کھڑا ہونے کی بات نہیں ہے کہ پانی وہاں پہ بھی کھڑا ہوا ہے, لاہور میں بھی ہوا ہے کئی دفعہ, پنڈی میں ہوا ہے, گجرانوالہ میں ہوا ہے, اسلام آباد میں ہوا ہے, لیکن وہاں پہ سچویشن بھی ایکسٹرا آرڈنری رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 2-4 گھنٹے لاہور میں بارش ہو تو نہیں اس طرح کا صورتحال نظر آتی, ایبزارب ہو جاتا ہے پانی. لیکن یہاں کراچی میں آپ دیکھیے کہ 1-آدھے گھنٹے کی بارش کے بعد
سڑکیں ایسے تالاب بن گئی اور مین شاہراہ، یہ نہیں کہ کوئی نشیبی علاقے، کوئی ایسے پسماندہ علاقے، بلکہ مین شاہراہیں جو تھیں وہ آپ کی پانی میں ڈوب گئیں. یہ اس صوبے کا حال ہے جو کہ پیپلز پارٹی جس میں بلا شرکت غیر 17 سال سے اقتدار میں بیٹھی ہے. اور ان لوگوں میں آپ اندازہ لگائیے کہ کھایا انہوں نے کتنا ہے اور لگایا کتنا ہے. اس ایک شہر کو یہ لوگ نہیں بچا پائے. جب کبھی بارش ہوتی ہے کراچی میں تو یہی معاملات ہوتے ہیں. تو یہ ایک خوفناک بات ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں کی جو اسٹیک ہولڈر جماعت ہے اس وقت کی، وہ تو جھوٹ پہ جھوٹ بولتی ہے کہ جی ہم نے تو پرفارمنس کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور ہمارے جو یہاں پہ ترقیاتی کام ہے اس کے اوپر جی میڈیا بڑا شور مچاتا ہے. بارش تو کہیں بھی ہو وہ تو جی اس طرح ہوتا ہے، زیادہ بارش ہو تو زیادہ پانی آتا ہے. بھائی زیادہ بارش ہو تو زیادہ پانی ضرور آتا ہے بلاول صاحب، لیکن تھوڑی بارش میں اتنا پانی جب جمع ہو جائے تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کا جو مین سب سے جدید شہر ہے وہ کس کیپیسٹی کا ہے اور کس لیول پہ کھڑا ہے. یہ ان لوگوں نے حال کر دیا ہے سندھ کا. اگر شہر میں یہ صورتحال ہے، کراچی جیسے شہر میں یہ صورتحال ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر چھوٹے شہروں اور پسماندہ علاقوں میں کیا صورتحال ہوگی. لیکن ڈھول یہ لوگ ایسے پیٹتے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی والے ہوں چاہے نون لیگ والے ہوں، کہ جیسے انہوں نے کتنی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں. دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہہ سکی، البتہ چائے کی نہریں ایسا لگ رہا ہے کہ پورے ملک میں بہہ رہی ہیں جس طرح کی صورتحال ہے بارشوں کی وجہ سے. اور آخر میں جی انٹرنیٹ جو ہے وہ آج بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ مفلوج ہوا پڑا ہے، اور خاص طور پر جو پی ٹی کے سیل کا انٹرنیٹ ہے، فائبر نیٹ ورکس ہیں، یہ سارے جو ہیں بہت بری طرح ان کی سروسز متاثر ہیں. موبائل نیٹ ورکس تو پہلے ہی اللہ حافظ ہو چکے ہیں، ان پہ تو سارے ہی میرا خیال ہے کل واللہ پڑھ چکے ہیں. اور جو پی ٹی سیل وغیرہ کے نیٹ ورکس تھوڑے سے بہتر کام کرتے ہیں، وائی فائی، آج وہ بھی بالکل عجیب ان کی سروسز جو تھیں وہ معطل ہوئی پڑی ہیں. اب اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، کوئی کام ہو رہا ہے آپریشن جس کے لیے یہ بند کیا گیا ہے، یا جان بوجھ کے یہ اب انہوں نے پھر سے فنکاریاں شروع کر دی ہیں انٹرنیٹ کو ڈسٹرب کرنے کی. یہ کچھ حقیقت واضح نہیں ہو سکی، لیکن یہ ضرور پتہ چل سکا ہے کہ جناب انہوں نے جو انٹرنیٹ ہے وہ ڈسٹرب ضرور ہوا ہے، اور اس وجہ سے لوگوں کو رابطے میں مشکلات کا سامنا ہے. اور چیئرمین پی ٹی اے جن کو چند دن پہلے بڑے ایوارڈ بھی دیے انہوں نے جنہوں نے پہلے 1.5 سال ٹویٹر بند رکھا اور اس کے بعد بھی جو انٹرنیٹ کی حالت انہوں نے کی ہے، اس کے بعد ایوارڈز بھی ان کو دے دیے ہیں، لیکن ایسے معاملات میں وہ کیوں خاموش ہوتے ہیں اور فوری کوئی جواب بھی نہیں آتا سروسز کی طرف سے. تو یہ بھی ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے. یہ عین ممکن ہے کہ دوبارہ سے اظہار رائے کو متاثر کرنے کے لیے ایسی چیزیں کی جا رہی ہوں، کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایکس ہے، ٹویٹر ایکس والی جو ایپ ہے، وہ موبائل انٹرنیٹ سے نہیں چلتی، وہ موبائل انٹرنیٹ سے نہیں کھلتی. بالکل اسی طرح جیسے میرا یوٹیوب چینل بھی موبائل انٹرنیٹ سے ایکسیس نہیں ہو رہا ہوتا. ہاں اگر آپ نے وی پی این یوز کیا ہے یا آپ نے وائی فائی کنیکٹ کیا ہے پی ٹی سی ایل کا یا کوئی بہتر وائی فائی، تو پھر آپ کو یہ چینل دستیاب بھی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے ایکس بھی آپ کو دستیاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے موبائل ڈیٹا سے ایکسیس کرنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کا جو ایکس ہے یہ آپ سے ایکسیس نہیں ہو پاتا، اور بھی جو باقی ایپس ہیں ان کے بھی بہت سے پیجز نہیں کھل پاتے. تو یہ ایک سلو سروس رہتی ہے ہمیشہ جو موبائل ڈیٹا کی ہے. باقی یہ بھی اگر بند ہو جائے پی ٹی سی ایل یا اس میں بھی معطل ہو سروسز، تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کا چند گھنٹوں میں اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی. دیکھتے ہیں کب تک درست ہوتا ہے. اللہ کرے یہ ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر سکوں، کیونکہ مجھے بھی بڑی مشکل کا سامنا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.